आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आप सबको सेहत, सलामती, ज़िंदगी बख्शी, सांसें बख्शी और ये फजल बख्शा कि हम सब मिल के उसकी बेटियां, जो खुदावंद ने हमें एक ख़ास मुकाम बख्शा हुआ है कि हम उसकी बेटियां, उसने हमें फजल बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आए, उसकी रिफाकत में आके बैठे, उससे बरकत पाएँ, उससे ताज़गी पाएँ। क्योंकि जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमें ताज़गी बख्शता है, खुदावंद हमें कुव्वत देता है, रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है, हमें दिलेर करता है और हम दिलेरी के साथ उसकी गवाही देते हैं। और स्पेशली मैं अपनी बहनों के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, बेटियों के लिए, कि खुदावंद हम सबको कायल करता है, हमारी रहनुमाई करता है। हम भी औरों की तरह बहाने बना के या किसी भी तरह हीले बहाने करके हम अपने घरों में बैठ सकती हैं, लापरवाही कर सकती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के फजल से, ये उसका फजल है जो वो हमें कायल करता है कि हम उसकी बारगाहों में आए और उससे बरकतें पाएँ, उससे ताज़गी पाएँ, उससे तसल्ली पाएँ, उससे इत्मीनान पाएँ। क्योंकि उसके पास आने से ही हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है और ईमान की पुख्तगी हमें मिलती है। जो जो हम उसके पास आते रहेंगे उसकी बारगाहों में, तो हमें और ज़्यादा ईमान की मजबूती मिलती चली जाएगी, हम ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, हम उसमें मजबूत होते चले जाएंगे, हम उसके कलाम को सीखते चले जाएंगे। हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ में साबित कदम हो जाएंगे और दिलेरी के साथ हम जो कुछ उसके नाम से मांगेंगे वो हमें अता करेगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसके कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और एक एक जान को वो आज शाम छुएगा और बरकत देगा। और जब हम सबको वो बरकत देता है तो फिर वो हमारे खानदानों को भी बरकत देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो फिर हमारा घराना भी निजात पाता है, ईमान में मजबूत होता है और हम सब मिलके उसकी तरफ रजू लाते हैं। सो आए आज शाम जो खुदावंद ने हमें मौका बख्शा है, हम हर बुध को सारी बेटियां बहनें मिलके हम उसकी रिफाकत में आती हैं, दुआएं भी करती हैं, कलाम पढ़ते, शेयर करते, सीखते, उसके जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हम सीखते हैं। और जब हम उसके जिंदा कलाम में से सीखते हैं तो फिर हम सारे मिलके उसके पाक कलाम को हम शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ जाके हम इसको बांटते हैं कि आज खुदावंद की आज हमने ये आवाज़ सुनी है, तो हम बरकत पाते हैं। जब हम बरकत पाते हैं, दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को कलाम के बारे में बताते हैं, तो फिर इसके वसीला दूसरे लोग भी बरकत पाते हैं। सो हमारे साथ मिलके हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ रिफाकत रखें और इसी तरह हर बुध को हमारे साथ आप शामिल होते रहें। और आज भी जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे, हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। मैं जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि ये खुदावंद का पाक कलाम है जिसको हमने शेयर करना है, एक दूसरे के साथ बताना है। जो जो हम उसके कलाम को, उसकी खुशखबरी को हम लोगों तक बांटते चले जाएंगे, हम बरकत पाएंगे। सो आए खुदावंद की हजूरी में
ہم سب مل کے جھکیں گے، اسے سجدہ کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے اور دعا کریں گے۔ میں دعا کے لیے کہوں گی مسز الزبتھ شاہین دعا میں رہنمائی کریں گی، شکر گزاری کریں گے، اور آج کے اس دن کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ فضل بخشا۔ سو آئے ہم دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں۔ خداوند آج ہم سے ہم کلام ہو۔ شکر ہے آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں بیش قیمت وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا، تو فضل وقت دیا تاکہ تیری بارگاہوں میں آئے اور اے خداوند تیرے کلام کی تعلیم کو حاصل کرے، جو اے خدا باپ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں ان جانوں کے لیے، اپنی پیاری بہنوں کے لیے جنہوں نے گرمی کے موسم میں اے خدا باپ اس عبادت میں آنا اے خدا پسند کیا ہے، کہ مبارک ہیں جو تیرے بارگاہوں میں آئی ہیں، تو ان کے ساتھ ہو، ان کی ہر طریقے سے مدد اور حفاظت کر۔ تیرا پاک روح جہاں پر کثرت سے گردش کرے اور ہر ایک جان کو چھوئے، تاکہ ہر ایک جان آج کے دن برکت پائے، اور جو برکت پائے اس کو اپنے تک نہیں بلکہ گھر میں دوسروں ڈیوٹیز پہ، خاندان میں اہدا اس برکت کو شیئر کرنے والی بنے۔ اہدا آج کے کلام کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں، اہدا آج کے کلام کے وسیلہ سے جب 7 اسٹار کے ذریعے اہدا باپ بہت سی بہنیں اس پروگرام کو دیکھیں گی، کلام کو سنیں گی، تو ان کی زندگیاں بدلیں۔ اہدا شفا کا کام جاری ہو، تیرا جلال اہدا باپ اس جگہ پر چاہتی ہوں تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی جانیں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اہدا زندگیاں بدلیں اور تیری نزدیکی میں آئیں، کیونکہ جو تیرے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو تیرے خاندان میں آ جاتے ہیں، تو پھر تو اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اے خدا میں دعا کرتی ہوں، اے خدا اس وقت تو ہم سب کے ساتھ ہو، اس عبادت کے لیے تیار کر، تاکہ دل و جان سے اے خدا باپ تیری عبادت کریں، تیرے کلام کو سنیں، تیرے کلام کو سن کر نکال نہ دے، اے خدا بہت سا پھل لانے کا سبب ہے۔ دعا مانگتی جو بھی ابھی بہن رستے میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے، ساری رستے کی رکاوٹوں کو دور کر اور اپنے اہداف بہنوں کو یہاں پر لے کے آ، ہم سب کو تیار کر تاکہ ہم اس عبادت کے لیے اہداف جان فشانی کے ساتھ تیرے گھر میں آئیں، کیونکہ جب شاگرد بھی اکٹھے ہوتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تعلیم سنتے تھے، تو وہ اہداف بہت ترقی کرتے تھے اور تیرے کلام کو انہوں نے ساری دنیا میں پھیلایا۔ اور جب تک ہماری زندگی بھی ہے اہداف تیرے کلام کو لے کر جہاں تیرا کلام نہیں پہنچا وہاں پر پہنچنے کا سبب بنے۔ اسی طرح اپنی پیاری بہن کے لیے دعا کرتی ہوں، مسز یاسمین فدا کے لیے، اہدا تو اپنی بندی کے ساتھ ہو، تو نے اپنی بندی کو اٹھا کھڑا کیا ہے کلام کے لیے، تو اہدا تو اپنی بندی کے ساتھ صحت تندرستی دے اور روح کا دگنا مسا دے، تاکہ تیری بندی تجھ میں اور مضبوط ہو جائے اور ایمان کو مضبوط کر، تاکہ اور تیرے ساتھ پکی رفاقت رکھے اور تجھ میں بڑھتی جائے۔ اور آج کے کلام کے وسیلہ سے اور جب بھی کبھی وہ پاک کلام کو پڑھتی ہیں، سناتی ہیں، تو بہت سی جانیں مستفیض ہوں، بہت سی جانیں برکت پائیں، بہت سی جانیں تیری نزدیکی میں آئیں، بہت سی جانیں بیدار ہوں، اہدا بہنوں کے زندگیوں میں ریوائول پیدا ہو، تاکہ اہدا جب اخیر وقت ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، ہم اگلے پل کو نہیں جانتے، لیکن اہدا تیری حضوری چاہتے ہیں، تیری حضوری اہدا اپنی بہن کے لیے مانگتی ہوں، ہر وقت تیری حضوری اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیرے رہے، تاکہ اہدا ہم سب مل کر اس خدمت میں اس کے شانہ بشانہ اس کی مدد کا، اس کی سپورٹ کا سبب بن سکے۔ دعا لریب کے ساتھ ہو، اہدا اس بچے کے ساتھ ہو، جب فالج کا اٹیک ہوا ہے تو تیرے سامنے کوئی بیماری حقیقت نہیں رکھتی، اہدا وقت تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اہدا تجھ میں سے ہی قوت نکلتی ہے۔ اہدا اس بچے کے ایمان کو مضبوط کر تاکہ وہ تجھ پر ایمان رکھے کہ تو اس کو بچا سکتا ہے، تو جب چھوئے گا تو وہ اٹھے گا۔ اس کے ماں باپ کو بھی تسلی دے، کیونکہ ان کا بچہ جب ایک جوان بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، تو اس وقت ان کو تسلی دے۔ اگر اس بچے کو اٹھا کھڑا کر اپنے دستے مبارک کو لے کے جا اور ایک ریوائول، ایک معجزہ ان کی زندگی میں کر، تاکہ وہ بچہ تیرے گھر میں آ کر تیری گواہی دے کہ تو نے اس کی زندگی میں کیا کام کیا، اور اس کے وسیلہ سے بہت سی جانیں آرام پائیں، بہت سی جانوں کے لیے وہ برکت کا سبب بن۔
اب تو ساری عبادت میں تمہارا شامل حال ہو. شیطان کی ساری تاثیروں کو زیر کر دیتے ہیں, شیطان کو باندھ دیتے, کوئی بھی تاثیر ہمارے ذہنوں کو, ہمارے خدا باپ یہاں پر چھونے نہ پائے, بلکہ مکمل دھیان کے ساتھ تیرے کلام کو سنے, سمجھے اور پاک روح ہماری مدد کرے. یسوع مسیح ناصری کا نام لے کر ہی مانگ لیتی ہوں, آمین. آمین. خداوند کا شکر ہے کہ جب اس کے کلام میں لکھا ہے ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان موجود ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہم نے اسے پکارا ہے, وہ ہمیں برکت دے گا. آج شام وہ اپنے بھید ہماری زندگیوں میں کھولے گا. ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں. سو آج شام کے لیے بھی ہم اس کی پاک بارگاہوں میں اس کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کا فضل عطا کیا. اب ہم خداوند کے کلام میں سے بھی آج جو سیکھیں گے, پڑھیں گے, تو خداوند ہم سب کی رہنمائی کرے گا, کیونکہ اس کا زندہ کلام جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. اس کا زندہ کلام جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. وہ ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. وہ ہماری زندگیوں میں اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے. وہ ہماری زندگیوں کو اس کا زندہ پاک کلام تبدیل کر دیتا ہے اور ہمیں روحانی طور پر اور زیادہ آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے, ہمیں ترقی عطا کرتا ہے. سو آئیں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, جوائن کرتے ہیں. وہ آج شام ہم سب مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کا پاک اور زندہ کلام جو آج ہم خداوند کی حضوری میں سیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے رومیو اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت. میرے ساتھ مل کے نکالیں رومیو 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت. کس نے پڑھا تھا؟ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل ہو. آمین. یہ خوبصورت اور اس کا زندہ کلام جو بھی پڑھا گیا ہے, جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کے پاک کلام میں سے, کہ جس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ صبر, جو ابھی اس آیت میں بھی پڑھا ہے کہ وہ صبر کا سچشمہ, جو ہمارا خدا ہے وہ صبر کا خدا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. خدا صبر اور تسلی کا چشمہ ہے, اور وہ ہم سب کو یہ توفیق دیتا ہے کہ یسوع مسیح کے مطابق ہم یک دل رہیں اور یک دل ہو کے اس میں ایمان میں بڑھتے رہیں, صبر میں ہم بڑھتے رہیں, اور صبر سے جو بھی پریشانی مصیبت ہم پر, ایمانداروں پر, خدا کے لوگوں پر آتی ہے وہ ہم برداشت کریں, کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے, جس نے صبر کیا, برداشت کیا, اور آخر تک اس نے سب کچھ برداشت کیا اور صبر کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خیال میں یہ ترغیب جو ہمیں ملتی ہے امید کی ہے کہ وہ خدا جو ثابت قدمی اور تسلی دیتا ہے, اور وہ جو کمزور اور غیر قوم اور ہمارے بہت سے ایماندار لوگ جو ایمان میں کمزور ہیں انہیں بھی خداوند یہ توفیق بخشے کہ ہم اس میں زور پکڑ کے اور مضبوط ہو کے اور صبر کے ساتھ جو کچھ اور جیسے بھی حالات ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکیں, کیونکہ کلام مقدس میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ صبر کا خدا ہے. ہم نے ثابت قدم رہنا ہے, وہ ہمیں تسلی دیتا ہے, وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے.
اور اس نمونے میں ہم نے یہ تعلیم اس کے مطابق یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں ایک دل یک دل ہو کے زندگی گزارنی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یک دل، جس طرح ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ہم یک دل ایک ایمان ہو کر جب سب قدمی سے دعا مانگتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا۔ اس طرح بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ ہم زمین پر متفق ہو گئے، یعنی یک دل ایک جان ہو کر ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ زمین پر بھی سنی جاتی ہے اور آسمان پر بھی سنی جاتی ہے۔ خداوند ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ جس طرح پرانے احکامہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء اور مقدسین صبر کی مثالیں، ہم پرانے احکامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء خدا کی بڑے بڑے خادم سورما جنہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ صبر کیا، برداشت کیا، اور اس میں اگر آپ بائبل مقدس پرانا احکامہ پڑھیں تو بہت ساری جگہوں پر ایسے ایماندار خدا کے خادموں کا ذکر ہے جنہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، ستائے گئے، مصیبتیں آئیں، لیکن صبر کے ساتھ وہ برداشت کرتے تھے۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کا خط اگر ہم پڑھیں 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت اگر پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ سسٹر نصرت آپ پڑھیں۔ یعقوب 5واں باب 10ویں آیت پڑھیں آپ۔ اے بھائیو، جن نبیوں نے خدا کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ حاصل ہو۔ یعنی یہ جو خدا کے لوگ جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے کہ انہوں نے کس طرح دکھ اٹھائے، مصیبتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، مثال ہے ہمارے سامنے کہ اگر وہ خدا کے لوگ، ایماندار لوگ جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی، دکھ اٹھائے، تو ہم کیوں نہ ان کو فالو کریں۔ اگر وہ دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبتیں انہوں نے اس وقت اٹھائیں تو آخر تک انہوں نے برداشت کی، کیونکہ انہوں نے تو یسوع مسیح کو بھی نہیں دیکھا، وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، ایمان کے ساتھ دکھ بھی اٹھایا، صبر کے ساتھ برداشت بھی کیا، تو آخر میں ان کو اس کا اجر خداوند نے عطا کیا۔ ہم بھی اس زمین پر رہتے ہوئے مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بہت بڑی عجیب قسم کی تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں گھبرا نہیں جانا، ہمیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ہم نے اپنی نگاہیں اپنے خداوند کی طرف لگائے رکھنی ہے۔ جب ہم صبر کر کے، برداشت کر کے اپنی نگاہیں اس پر لگائے رکھیں گے، اور پھر ہم بائبل مقدس میں ان انبیاء کے بارے میں بھی جو پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا، مصیبتیں آئیں، ستایا گیا، تو ہم بھی اگر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان نبیوں کو، ان خدا کے بندوں کو یاد کریں کہ وہ کس طرح یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے رہیں، جس طرح ابھی بائبل مقدس میں پڑھا گیا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، انہوں نے دکھ برداشت کیے، اور پھر لکھا ہوا ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ برداشت یا ثابت قدمی۔ جب ہم صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو پھر ہم اس مصیبت میں ہم ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور ہم سیکھ لیتے ہیں، ہمیں سبق مل جاتا ہے کہ جب ہم صبر، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، گھبرا نہیں جانا، چھوڑ نہیں دینا اپنے خداوند کو کہ اے ساڈے نال اے کی کیتا، اسی تے اودے لوگ سب، اسی تے اودی عبادت کرنے والے ہیں، اسی تے دن رات دعاواں کرنے، ساڈے تے مصیبت کیوں آ گئی؟ آپ ان
وہ لوگوں کو دیکھو جو ہمارے لیے ایک نمونہ تھے، وہ کیسے برداشت کرتے تھے، برداشت کی۔ تو جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، مصیبتوں میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت قدم تب ہی ہم رہ سکتے ہیں جب ہم صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے خاندانوں میں، رشتے داروں میں یا دوسرے لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مصیبت آزمائش آتی ہے، پھر لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کو تسلی دیتے ہیں، تسلی کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کرو، برداشت کرو، یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہم اس کی مرضی کو جان کے صبر کے ساتھ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے چلے جائیں۔ ہمارے سامنے یہ بڑے بڑے خدا کے لوگ، انبیاء اور خدا کے سور میں ہمارے سامنے نمونہ ہے، جنہوں نے وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت بھی کی، وفادار تھے، خدمت بھی کرتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان وفادار لوگوں نے دکھ اٹھائے، انہیں ستایا گیا، بڑی بے دردی سے ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، لیکن وہ صبر کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا، تو جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت میں آئے گا، تو پھر اس کا جلال ظاہر ہوگا، اور پھر جنہوں نے اس کے نام سے، جو اس کی وفاداری کرتے تھے، تابعداری کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، خداوند ان کو ان کا اجر ادا کرے۔ سو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جو خدا کے لوگ برداشت کرتے ہیں، کوئی گل نہیں، صبر کرو، خداوند ایدا اجر تمہیں دے گا۔ نہیں کسی صبر تے آج ہی بات ہو رہی تھی، صبر تو ساڑھے اندر ہے نہیں، برداشت ہے نہیں۔ یہ آج کل یہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، یہ کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مار دیا، جھگڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں میں بھی، اور دوسرے جو ہم باہر اندر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بات بھی کریں تو برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، کہتے نہیں تھا جو آپ اینو ایتے ملے گا، صبر نہیں، برداشت نہیں۔ اگر آپ صبر کرو گے تو اس کا انجام وہ خود ہی دیکھیں گے۔ آپ صبر کرو، آپ برداشت کرو، تاکہ خداوند آپ کو اس کا اجر دے۔ ہم نے جو آج یہ سیکھنا ہے، یہ صبر کے بارے ہی سیکھیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے ضرورت ہے، جو کچھ ہم حالات میں سے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ انسان، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، ان کے اندر صبر ہی نہیں ہے، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کوئی برداشت نہیں، صبر نہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے بہت بڑی مثال، نمونہ ہے کہ اس نے کس طرح صبر کیا۔ وہ گناہ گار نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں تھا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ لڑائی کے بدلے ویسی ہی لڑائی نہیں، جواب نہیں دیا، لیکن اسے مارا گیا، بری طرح اس کے ساتھ بیہیویئر، سلوک ایسا کیا گیا کہ اسے صلیب پر چڑھایا گیا۔ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ صبر سے سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور پھر صلیب پر یہ بھی کہا کہ خداوند انہیں معاف کر۔ یہ نہیں جانتے ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا آج ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ خداوند انہیں معاف کر؟ یہ نہیں جانتے۔ کیا ہمارے اندر ایسا صبر اور برداشت ہے؟ جو کوئی ہمیں بات کرتا ہے ہم اس ویسا ہی اس کو جواب دیں؟ ہمیں اس وقت ان حالات میں، اس
دور میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خدا کے لوگ، مسیحی لوگ، ہم ان کے لیے یہی کہنا چاہتے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، آپ ایماندار تب تک نہیں کہلا سکتے جب آپ کے اندر برداشت نہیں، صبر نہیں، آپ کچھ بات نہیں سہ سکتے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے ایسی تک بڑے بڑے ایماندار ہیں؟ کبھی کہہ نہیں سکتے جب تک کوئی دوسرا نہ کہے کہ واقعی ہی یہ خدا کا بندہ ہے، اس کے اندر صبر ہے، برداشت ہے، اور اس نے صبر سے، برداشت سے یہ بات قبول کر لی ہے اور سہ گیا ہے، تو خداوند پھر اس کا اجر ہے جو کچھ ہم صبر سے سہ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرتا ہے ان کی جو مصیبت اور پریشانی کی حالت میں سب کچھ صبر سے برداشت کرتے ہیں، وہ اور زیادہ ثابت قدم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایمان میں بھی وہ مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں بھی وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اس نے ایک اچھا نمونہ دیا ہوا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے ہمارے مسیح یسوع کا تھا۔ ہے تو بڑی مشکل بات کہ اسی وہ مزاج رکھ لیں، ہے تو بڑی مشکل بات کہ اگر یسوع نے کیا جڑا تواڈے منہ تے تمانچا ماردا ایک تے تسی دوسری سائڈ کدی، بہت مشکل ہے کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہے نا کہ ہم کہتے ہو مار لو سانو، لو 10 گالاں کٹ لو، کبھی بھی نہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا، کوشش کریں گے، مصیبت اٹھائیں گے، اور پھر مصیبت میں ہی ہم پختہ ہوتے چلے جائیں گے اور ثابت قدم ہوتے جائیں گے، اور جب آپ مصیبت میں سے ثابت قدم ہو کے نکل جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک عجیب سا اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ کئی دفعہ چلو اچھا ہے بلا ٹل گئی۔ کس طرح بلا ٹل گئی کہ وہ جو لڑائی یا جھگڑا، وہ جو آفت تھی وہ ٹل گئی برداشت کرنے سے۔ ہم خاموش رہے، چپ رہے، صبر کیا، تو وہ آفت، وہ لڑائی، وہ جھگڑا، وہ فساد، وہ ٹل گیا، وہ دور ہو گیا۔ جس طرح بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط جب ہم پڑھیں اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ہاں جی آمین۔ اور پھر اس میں اور ایک اور آیت جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 32ویں آیت۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتاح اور داؤد اور سیمیل اور نبیوں کا احوال بیان کریں۔ اور انہوں نے ہی آگے اور پڑھیں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کے دھارے بچ نکلے، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا۔ آمین۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب میں، اگر ہم پڑھتے چلے جائیں آگے بھی ہم پڑھیں گے 38ویں آیت میں بھی، کہ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھر گئے۔ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی بڑی آزمائشیں آئیں ان خدا کے خادم پر، ان بندوں پر، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں، دکھوں میں سے گزرے، اور انہوں نے بڑا صبر اور برداشت کیا۔ وہ خدا کے لوگ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہے، غاروں میں رہے، پریشانیوں میں، کیونکہ وہ لوگ ان کے دشمن تھے،
وہ خدا کے لوگ تھے اور وہ لوگ ان کے دشمن تھے, ان کو مارنا چاہتے تھے, اور وہ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہے, خاندانوں سے بھی جدا ہوئے, برداشت کیا, لیکن انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا اور صبر سے برداشت کیا. اور پھر تیسرا لکھا ہے کہ شیروں کے منہ بند ہو گئے, آگ کی تیزی کو بجھایا. جس طرح ہم یہ اگر 11ویں باب میں ہم پڑھتے جائیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے برداشت کیا, ایمان کی مضبوطی, صبر اور برداشت. جب شیروں کی مان میں انہیں پھینکا گیا تو وہ صبر سے انہوں نے برداشت کیا, لیکن خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کو بچایا اور ان کو فتح بخشی اور سرفرازی بخشی. آگ کی بٹی میں ڈالے گئے, صبر کیا, برداشت کیا, کیونکہ ان کا ایمان خداوند پہ تھا کہ وہی ہمیں چھڑانے اور بچانے والا تھا, اور خداوند نے انہیں وہاں بھی ان کو بچا لیا. جنگلوں میں, بیابان میں, ہر دو طرح سے خاندانوں سے بھی جدا ہو گئے, لیکن خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ان ایماندار لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے اور جنہوں نے برداشت کیا, خداوند نے ان سب کو بچایا اور اپنی پناہ میں رکھا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے. جب بڑی آزمائش آ جاتی ہے, بڑا دکھ آ جاتا ہے, جب صبر سے ہم برداشت کر لیتے ہیں, اس کو سہ جاتے ہیں, ہم اف نہیں کرتے, ہم خدا کے خلاف بڑبڑاتے نہیں, صبر کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کو سرفرازی ملتی ہے, آپ کو برکت ملتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی برکت آپ کو ملنے والی ہے جب آپ سارے طوفانوں میں سے گزر جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں, مصیبتیں اٹھاتے ہیں, لیکن ہمارا دھیان, ہماری توجہ اپنے مالک کی طرف لگی ہوتی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے, جو ہمیں سنبھالتا اور ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑا لیتا ہے. اس کے بعد رومیوں 5واں باب اور 4تھی آیت میں بھی لکھا ہے کہ صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. رومیوں 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت. اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. آمین. یعنی صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. یہاں پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ صبر سے پختگی حاصل ہوتی ہے. جب خداوند ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم مصیبتوں اور آزمائشوں میں مضبوط ہیں, ہم پختہ ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم سہ رہے ہیں, تو وہ ہمیں دیکھتا ہے, تو پھر اس مصیبتوں میں سے نکلنے کا وہ ہمیں اجر عطا کرتا ہے. اس کی نگاہیں ہم پر ہیں کہ ہم صبر سے سہ رہے ہیں, ہم صبر سے برداشت کر رہے ہیں, اس کی نگاہ ہم پر لگی ہوئی ہے, اور پھر وہ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے, ہمیں برکت دیتا ہے, کیونکہ خداوند ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم صبر سے برداشت کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہوئے ہمارے کردار کو اور زیادہ پختہ کرتا چلا جاتا ہے. جو ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں, جو ہمارا کردار ہے, ہم روحانی طور پر اس میں ہم اور زیادہ, خداوند ہمیں مضبوط کرتا ہے, ہم پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے یہاں کلام سنا, کلام میں پڑھا بھی کہ دکھ آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, ہم نے سہنا ہے, ہم نے برداشت کرنا ہے, ہم نے صبر سے برداشت کرنا ہے, لیکن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے, ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے, ہم مقابلہ کرتے ہیں, ہم دکھ مصیبت آ جاتے ہیں, لیکن کلام پر ہم نگاہ نہیں کرتے.
अगर कलाम पर हम निगाह नहीं करते, जो कुछ कलाम में लिखा है कि सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, अगर हम सब्र से बर्दाश्त करेंगे तो हम और ज़्यादा उसमें पुख्ता होते चले जाएंगे, और जब पुख्ता होते चले जाएंगे तो हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी में हमें फतह की फतह मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी, हमें सरफराजी मिलेगी, जो सब्र से बर्दाश्त करते हैं, जो उस पर इत्मीनान रखते हैं। और फिर एक और बात कलाम में लिखी हुई है कि नेकी करके देख, दुख पाकर सब्र करना खुदा की नजर में पसंदीदा है। नेकी करके दुख पाकर सब्र करना खुदा की नजर में पसंदीदा है। ये भी हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद कलाम में से ही ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हम क्या क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीख रहे हैं। पहला पतरस 2 बाब 20वीं आयत। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फकर है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। हालेलुया। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कई दफा ऐसा होता है, हम जो कुछ गुनाह, छोटी छोटी गलतियां अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, हमारी गलतियों से ये सब कुछ हमें दुख मिल रहे हैं। अगर कोई ऐसे हम गलत काम करते हैं तो फिर हम दुखी भी होते हैं गलत काम करके। अगर गुनाह करते हैं तो फिर हम उसमें दुखी भी होते हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं कि हमने दुख बर्दाश्त किए, हमने मुसीबतें उठाई, हमने जेलें काटी, लड़ाई की, हमने सजा पाई, तो इसका तो खुदा के पास कोई अजर नहीं है। अजर वो है जो हम दुख पाकर, यानी मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें हमारी जिंदगी में आती हैं, वो हम बर्दाश्त करते हैं यीशु के नाम में, रूहानी तौर पर खुदावन में, तो हम अजर पाते हैं। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਚ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, लेकिन खुदावन जो कहता है कि जो मेरे लिए दुख उठाते और सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, वो ही अजर पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नेकी करके दुख पाकर सब्र करना खुदा की नजर में पसंदीदा। खुदावन को ये पसंद है कि सब्र से दुख उठाना, यही उसकी बरकत है और उसका जलाल जाहिर होता है, ना कि हम मसीह को देखकर ये कहें कि खुदावन ਐਵੇਂ नहीं ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ तेरे लिए तो इन्ने दुख उठाए। हमें ये बातें जताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ इन्ने दुख उठाए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी लोगों के अगे चर्चा करने आ, लेकिन उसकी निगाह तो हम पर है कि ये मेरे लिए दुख उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, बर्दाश्त करते हैं और सब्र से बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर हमें उसका अजर मिलेगा। ये खुदावंद को पसंद है और ये उसके नज़दीक पसंदीदा बात है जो हम दुख उठाते हैं। सो हमें चाहिए कि अच्छे कामों के बायस सब्र से दुख उठाने की बड़ी कदर है। और 21वीं आयत में कि ईमानदारों के लिए लिखा हुआ है कि ईमानदारों के नेकी करके दुख पाने के ख्याल से हमारा ज़हन खुद ब खुद खुदावंद यीशु मसीह की तरफ चला जाता है ना। ਅਸੀਂ जो दुख उठावांगे, मुसीबत उठावांगे रूहानी तौर पे, ਅਸੀਂ और ज़्यादा मजबूत होंदे चले जावांगे, और ज़्यादा साड़ी कुर्बत ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, और ज़्यादा ਅਸੀਂ रजू लियावांगे, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ।
और फिर लिखा हुआ है कि यीशु के अजीम नमूने की तरफ हम मुंतकिल होते चले जाते हैं, जो हमारे खुदावन ने दुख बर्दाश्त किए और इतनी सब्र से बर्दाश्त किए कि खुदावन, फिर वो लिखा हुआ है कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। ऐसा दुख उठाया, अपने आप को उसने पस्त कर दिया। और फिर ये भी एक और बात है कि सख्त आजमाइशों से गुजरने से सब्र में तरक्की होती है। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हमारी जिंदगी में आजमाइशें, परेशानियां आती हैं, उसमें भी हम तरक्की करते हैं रूहानी तौर पर। जिस तरह भी मैंने बताया था कि जब हम इन आजमाइशों, परेशानियों से, मुसीबतों में से हम जब निकल जाते हैं, तो यहाँ भी खुदावंद सब्र से बर्दाश्त जब करते हैं, खुदावंद हमें सरफराजी देता है, बरकत देता है और इसका हमें अजर अदा करता है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। हालात कैसे हुए, सब्र से बर्दाश्त करते हैं, सब्र से उन्होंने बर्दाश्त की और खुदावंद ने उनको, फिर मैंने देखा कि इसका अजर खुदावंद ने उसे, उन लोगों को, उन खानदानों को उसने अता किया है। सो हमें इन बातों पर जो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं, हमने गौर करना है कि सब्र का इजहार हम किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह भी बाइबल मुकद्दस में मैं कह रही थी कि मसीही दौड़ में हमने दौड़ना है, वो कैसे हम इजहार करेंगे, ये भी हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में ही। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम सब्र का इजहार किस तरह कर सकते हैं। पहली आयत, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक दूसरे का बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। यस, जिसकी हमें जरूरत है। इस दौड़ में दौड़ने के लिए मसीही दौड़, मसीही जिंदगी दौड़ की मानत है। इस दुनिया में रह के हम रूहानी तौर पर इस मसीही दौड़ में हम लगे हुए हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि इस दौड़ में जीतो, मुकाबला करो ताकि सेहरा हासिल कर सको, ताकि ताज हासिल कर सको। और वो सेहरा हासिल करो उस मुकाबले में, इस दौड़ में, वो ऐसा सेहरा जो कभी ना मुरझाने वाला हो। हमारी इस जिंदगी, मसीही जिंदगी, रूहानी जिंदगी में हमें ज़रूरत है कि हम मसीही दौड़ में जीते। ये मुकाबला है, और मुकाबला किसके साथ है हमारी दौड़ में? दो दौड़े हैं, इधर ये दौड़ रहा है, एक ईमानदार लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमने उसको हराना है, शिकस्त देनी है, हमने जीतना। जो दौड़ने वाले हैं, एथलीट्स जो होते हैं, भागने वाले हैं, दौड़ों में भागने वाले, वो क्या करते हैं? अपनी खुराक का अच्छा ख्याल करते हैं, अपनी बॉडी को, जो जिस्मानी उसकी कुव्वत होती है, उसका बड़ा ख्याल करते हैं कि हम दौड़ में जीते, आगे बढ़े, दूसरों को पीछे छोड़े। इसी तरह हमारी मसीही जिंदगी में रूहानी तौर पर हमें भी दौड़ने की ज़रूरत है, और मसीही ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में हमें हर तरह की बर्दाश्त और सब्र और ईमान की पुख्तगी की ज़रूरत है। तब हम दौड़ेंगे और हम जीतेंगे, और इस दौड़ में हम दौड़ते ही चले जाएंगे ताकि वो सेहरा जो ना मुरझाने वाला है, हम उसको हासिल कर सकें। ये मसीही दौड़ है जिसमें हमें दौड़ने की ज़रूरत है। रुकावटें तो बहुत सी आती हैं, खानदानों में देखो रुकावटें हैं, बाहर देखो रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी,
ہماری راہ میں رکاوٹ بنے گی. روحانی طور پر بھی دیکھو, تانوں کو کہے گا او چھٹ پر آج چرچ نہ جاؤ, نہ آج بائبل نہ پڑھو, کل پڑھ لینا, ہوں کیڑا وقت ہے. گیت گاتے ہوں گے, میں نے یہ تجربہ کیا, آپ گیت گاتے ہو, آپ بڑی روح میں چلے جاؤ, تو کوئی نہ کوئی ایسی آواز ادھر ادھر سے آ جائے گی کہ وہ آپ کی راہ میں, آپ کے گانے میں, ان کی پرستش کرنے میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. پر ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے. بہت سی رکاوٹیں ایسی, حالات ایسے آ جاتے ہیں, ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, لیکن ہم نے صبر سے برداشت کرتے ہوئے ان چیزوں پر غالب آنا ہے. ہم نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم مسیحی دوڑ میں جیتیں اور اس کا ہم اظہار کریں صبر کا, کہ ہم نے صبر کیا تو ہم دوڑ کو جیت گئے. ایمان کی زندگی فتح مند زندگی ہے, اس پر بھروسہ رکھیں, اس پر توکل رکھیں, اور ہمیں اس دوڑ کو آسان بنانے کے لیے, کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں, اے تے ایویں ہے تو پھلاں دی سیج ہے نا, لیکن ایک دفعہ میں نے رویا میں دیکھا کہ بہت سارے گلاب کے پھول ہیں اور بہت سارے اس میں کانٹے ہیں. میں نے کسی کو بتایا پھول بھی بہت ہیں اور اس کے ساتھ کانٹے بھی بہت زیادہ ہیں کہ بندہ ان پھولوں کو پکڑ نہیں سکتا. کہنے کا مطلب ہے اگر روحانی طور پر ہم غور کریں, یہ پھولوں کی سیج نہیں, راستے میں کانٹے بھی ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں, خدمت میں بھی ہیں, اور جس طرح اگر ہم روحانی دوڑ میں جیتنا چاہتے ہیں, یہ ہماری راہ میں کانٹے اور رکاوٹیں ہیں, لیکن ہم نے ان کو عبور کرنا ہے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے صرف پھولوں ہی کو نہیں دیکھنا, ہم نے ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے جو ہماری راہ میں رکاوٹ کا باعث یا ہماری دوڑ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. ہمیں صبر سے آگے بڑھتے رہنا ہے, دوڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. جس طرح کے مقابلے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا ہے, جس طرح ہم جب پڑھتے افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے راست بازی کا بختر, ہم نے روح کی تلوار, یعنی ہم نے ہتھیار باندھ کے آگے بڑھتے رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور بڑھتے ہی رہنا ہے. اور جب ہمارے پاس یہ سارے ہتھیار ہوں گے تو پھر ہم مقابلہ بھی کریں گے, اور پھر جب سب ہتھیار ہوں گے مقابلہ کریں گے, ہم دوڑ جیت لیں گے صبر سے برداشت کرتے ہوئے. سو ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہماری زندہ امید ہے, خوش رہنا چاہیے. امید کیا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد, وہ ہماری زندہ امید ہے جس پر ہم نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یسوع کی بادشاہی آئے گی, یسوع آئے گا, اپنا جلال ظاہر کرے گا, اور پھر وہ ہمیں اپنے میراث میں لے لے گا. کن کو؟ جو صبر سے برداشت کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, خداوند ان کے ساتھ ہوتا ہے. پولس رسول نصیحت کرتا ہے کہ مصیبت میں, یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے رومیو 12 باب 12 آیت میں, کہ ہر حالات میں ہم نے مصیبت میں صابر رہنا ہے. مصیبت میں صابر رہو, دلیری اور صبر سے برداشت کرتے رہو, اور ان مصیبتوں پر ہم نے غالب آنا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں سے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں, تب ہی ہم فتح حاصل کریں گے جب ہم تسلی اور قوت اور اطمینان ہمارے اندر ہوگا. کیونکہ ہم جب خداوند سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں قوت بھی دیتا ہے, وہ ہمیں دلیری بھی دیتا ہے, وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے, وہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھتا ہے, وہ ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے, وہ ہمیں شادمانی بھی دیتا ہے, اور وہ ہمیں ہر نقصان سے بچا بھی لیتا ہے. طوفان تو بڑے بڑے آتے ہیں زندگی میں, پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, لیکن خداوند ہمیں بچا لیتا ہے.
کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا طوفان سی لیکن خداوند نے اے جو سانو کٹ لیا، بہت بڑی مصیبت سی لیکن خداوند نے سانو اے جو کٹ لیا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ جو اس کے قدموں میں بیٹھتے دعائیں کرتے اس سے مانگتے ہیں تو خداوند انہیں مضبوط ایمان اور روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ خداوند ہر طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں اس کا 6 باب 12 اور 14 آیت میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے شک ہم نہ پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمیں ایمانداروں کو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہونے کا ہمیں برکت دی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم صبر سے برداشت کرتے ہوئے اس وعدے پر غور کریں، یعنی کہ خدا نے کلام میں تو لکھا ہوا ہے وہ وعدوں کا سچا اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، لیکن اسی بے صبرے ہو جانے ہیں۔ صبر سے اس کے وعدوں کا انتظار کرو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خداوند جب آپ اس میں ثابت قدم رہتے ہو، صبر کرتے ہو، تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں عذاب کرتا ہے۔ تحمل کرو تو پھر ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایمانداروں کے سامنے، کہ ابراہیم نے صبر کیا، خدا اس کے پاس آیا، اس سے وعدہ کیا تجھے اولاد دوں گا، اور کتنے سالوں بعد اولاد ہوگی، اس نے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ پتہ نہیں کدوں میں صبر سے انہوں نے انتظار کیا، برداشت کیا، وہ ایمانداروں کا باپ تھا۔ اور پھر اس نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس نے جب انہوں نے صبر سے برداشت کیا، ہر چیز مصیبت آزمائش دکھوں میں سے وہ گزرے، لیکن خدا نے جب اپنا وعدہ اس پر پورا کیا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے، وعدہ جو اس نے کیا، میں تجھے فرزند بخشوں گا، بیٹا دوں گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ہر چیز ابراہیم کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو پورا کیا۔ یہ پیدائش کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ وعدہ 22واں باب 16ویں اور 17ویں آیت میں بھی ملتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے۔ جب اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے ابراہیم کے ساتھ، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور تیری نسل کو ستاروں اور سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند کر دوں گا۔ ایمان رکھیں، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا، وہ جواب دے گا، کیونکہ وعدے کے ساتھ جواب وہ دیتا ہے، وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کا جواب حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ صبر سے انتظار کرو، وہ آپ کو جواب ملے گا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، جو کچھ وعدہ کیا اور آج تک ہم اس کے ان وعدوں میں ہم شامل ہیں۔ ریت کے ذروں کی مانند تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور آسمان کے ستاروں کی مانند تیری اولاد کو، جو میں نے قسم کھائی ہے، وہ وعدہ کیا ہے، اس کا جواب تجھے ضرور ملے گا، اور ملا، کیونکہ اس نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں، اور اس کے وعدے کا بھی اس نے انتظار کیا، لیکن صبر سے کیا۔ آج جو ہم سیکھنا چاہتے اور سیکھا ہے کہ ہم نے صبر سے اس کا انتظار کرنا ہے، اس کے وعدوں کا بھی
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब्राहम हमारे सामने एक मिसाल है। और फिर ये भी सीखा कि सब्र से पुख्तगी पैदा होती है। जब हम सब्र करते हैं हमारा ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता चला जाता है। जब हम दुआएं करते हैं, ईमान से मांगते हैं, साबित कदम होके, दिल जबई के साथ, साबित कदमी के साथ, फिर वो हमें जवाब भी देता है। और फिर हम सब्र से इंतज़ार भी करते हैं। इंतज़ार जो साढ़े अंदरों सब्र ख़त्म हो जाता है और नहीं मिलनी उतो इसे चलने हैं, उतो जल्दी मिलने हैं, टाइफाइड कम हो जाता है। किसी ने कहा आप हर रोज चर्च बदलते हो, फलाने पादरी को चलिए, फलाने पादरी को चलिए, खुदा तो हमारा जवाब देगा। लेकिन लिखा हुआ है कि आप यीशु के पास ना तो तुसी इधर उधर जाके, बल्कि तुसी यीशु को लाओ ते बरकतां ही बरकतां। फक्त यीशु पर ईमान, फक्त उस पर एतकाद करो, फक्त उस पर एतमाद करो, फक्त उसके वादों का इंतजार करो। जो उसने वादे किए हैं आपके साथ, वो उसको पूरा करने में कादिर मुतलिक, वो आपको जवाब देगा। लेकिन सब्र से इंतजार करना, सब्र करो। खुदा हमारे सामने बड़ा नमूना, खुदा सब्र का खुदा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको ये फजल अता करे कि हम सब्र करना सीखें, हम बर्दाश्त करना सीखें। हम उसके कलाम पर जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो हमने आयात अभी पढ़ी हैं बाइबल मुकद्दस में से, हम उस पर जब गौर करते हैं तो फिर क्या होता है, हम इस पर अमल भी करते हैं और हमारा किरदार भी पुख्ता होता है। और फिर उसकी निगाह हमारे किरदार पर भी है। वो हमें देखता है कि हम कहीं इधर उधर तो नहीं डगमगा रहे, इधर उधर तो नहीं हम जा रहे। जब वो हमारे किरदार पर निगाह रखता है तो हमारे किरदार को और पुख्ता करता है, मजबूत करता है रूहानी तौर पर। तो खुदावंद भी हमें बरकत देता है, वहाँ से भी हमें अजर मिलेगा। दुनिया में रहते हुए भी लोग हमें अच्छी निगाह से देखेंगे और कहेंगे कि फलां बंदी, फलां बंदा, इसके अंदर कितनी बर्दाश्त है, सब्र है, साबर है। अयूब सबसे बड़ा नमूना वो भी था हमारे सामने। अयूब साबर किस तरह बर्दाश्त किया, तो खुदा ने कितनी बरकत दी, दुगनी तिगनी उसको बरकत दी है। बात ये है कि हमने खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करना है और इस पर अमल करना है, ना कि हम इधर उधर और लोगों की बातों पर हम जाएं। हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें कि खुदावंद ही हमें सब्र, बर्दाश्त, इत्मीनान, तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की पुख्तगी हमें अता करते हैं। सो आए हम खुदावंद की हुजूरी में एक बार फिर झुकेंगे और दुआएं भी करेंगे। और उनके लिए स्पेशली आज हम दुआ करेंगे ज़रेब के लिए, क्योंकि उसे परेशानी हुई, बीपी शूट कर गया, बॉडी में थोड़ा गड़बड़ हुई, मसला हुआ, उसके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मौजज़ात का खुदा है, हमारा ईमान यीशु मसीह पर है जो मौजज़ात करने वाला है, जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं वो तो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है और अंधों को बिनाई देता है। वो हमारी सुनता है। हम मुतफिक होकर जो कुछ खुदावंद से मांगते हैं वो हमें अदा करता है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद की हजूरी में झुके और दुआ करें। और 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, वो भी हमारे साथ मिलके दुआएं करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, अपने खानदानों के लिए बरकत का सबब बने, उनके लिए दुआएं करें।
آج کے اس دور میں، بے دینی کے دور میں، ہمیں بہت زیادہ خداوند کی قربت کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی طرف رجوع لانا ہے. ایمان میں ہمیں مضبوط ہونا ہے، کیونکہ بے دینی ہے، ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ایماندار لوگوں کو اذیتیں دیتا ہے، پریشانیاں ہیں، ستایا جاتا ہے. لیکن جب ہم اور زیادہ خدا کے کلام پر غور کریں گے، مضبوط ہوں گے، تو وہ ہمیں برکت دے گا، آزاد کرے گا اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا. آئے ہم دعا کریں. اے بحر و بر کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں میرے زندہ خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج کی شام کے لیے خداوند، جو تو نے اپنے فضل کے وسیلہ ہمیں اپنی بارگاہوں میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. تیری حمد و ستائش کی، تیرے نام کو اونچا کیا ہے. اے خداوند، یہ تیری مہربانیاں ہیں جو تو ہم پر کرتا ہے. تو وفادار خدا ہے، ہم سے وفا کرتا ہے. ہم بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن تو وفادار خداوند ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری حضوری کے لیے، آج کی برکت کے لیے، تیرے کلام کے لیے، جس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں. صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، صبر سے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. ہم صبر کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشوں کو برداشت کریں. اے خداوند، میں اس وقت تیری پاک بارگاہوں میں تیری بیٹیوں کے لیے جو اس وقت تیری بارگاہوں میں جھکی ہوئی ہیں، خداوند تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. ایک ایک جان کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، ان کے خاندانوں کو نام بنام تیرے لہو میں چھپاتی ہوں. خداوند، ان پر تیری برکتیں نازل ہوں، سلامتی ہو، سرفرازی ہو، خوشحالی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور تجھ میں، ایمان میں یہ بڑھتے چلے جائیں، مضبوط ہوتے چلے جائیں. اور ان کی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ تجھے روحانی طور پر اور جان سکیں، تجھے پہچان سکیں اور تیری پیروی کرتے چلے جائیں. ان سب کو برکت دینا. دعا مانگتی خداوند زریب کے لیے. خداوند، جو کچھ بھی پریشانی اس کی زندگی میں آئی ہے، مصیبت آئی، آزمائش آئی ہے، خداوند وہ صبر سے برداشت کرے. جو اس کا بی پی شوٹ کیا ہے خداوند، بدنی طور پر پریشانی ہوئی ہے خداوند، اے خداوند تیرا ہاتھ تیرے بچے پر بڑا رہے اور خداوند تیرے لہو میں اسے چھپا دیتی ہوں. اس کا بلڈ پریشر خداوند نارمل ہو اور ہر طرح سے خداوند اس کی زندگی میں معجزہ کرنا، تاکہ وہ تیری گواہی دے اور یہ کہے کہ یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس نے مجھے بچا لیا ہے، اس نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا ہے. وہ تیری گواہی دے. اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے، ایک ایک روح کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی. ان سب کو تیرے لہو میں چھپا دیتی. ان پر تیری برکت، ذیشان کے لیے، اس کے خاندان کے لیے برکت، سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. اسے حکمت اور دانائی سے معمور کر، اس کی مدد فرما، صحت سلامتی بخش. خدا ہم سب کی مدد فرما، تجھ میں پڑھیں اور تجھ میں قائم رہیں اور صبر سے برداشت کرتے رہیں. جو کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمانداروں اور تیرے مسیحی لوگوں کے ساتھ پریشانی، مصیبت آتی ہے، ستایا جاتا ہے، صبر سے برداشت کرتے جائیں اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ تو اپنا جلال ظاہر کرتا ہے اور ابلیس کو شرمندہ کرتا ہے. اے خداوند، اس وقت تو میری دعا، شکر گزاری، مناجات کو سن قبول کر. مانگتی تیرے پاک بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کر، تو بھی ہمیں آزمائش بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. اب میں آپ سب کو
जो हर वेडनेसडे को में ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं इस बरकत में, क्योंकि खुदा के कलाम में बरकत है, तसल्ली है, इत्मीनान है, कुदरत पाई जाती है। जिसमें शामिल होते हैं, इसको सुनते हैं। अगर आप सब 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी जो सुनते हैं वो आप दूसरों तक शेयर करने का सबब बने, क्योंकि जो उसकी खुशखबरी को फैलाते हैं खुदा उसका अजर उन्हें अदा करता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम सब का फ़र्ज़ है इस दुनिया में रहते हुए कि हम उसकी बिशारत देते चले जाएं, उसकी खुशखबरी को फैलाते चले जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।